बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान का जो आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से बयान है, उस पर इस वक्त सबसे बड़ी बहस मुल्क में चल रही है कि इमरान खान ने बयान सही दिया, इमरान खान ने गलत बयान दिया। इमरान खान का बयान क्या है? इमरान खान का बयान यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीडीएम जो है वो मेरिट से हट कर एक ऐसे शख्स की तकर्रुरी कर सकती है जो शायद डिज़र्व नहीं करता, और ऐसा शख्स जो सबसे ज़्यादा डिज़र्व करता है, सबसे ज़्यादा कैलिबर का जनरल है, उसको नज़रअंदाज करके किसी और को आर्मी चीफ लगा सकती है। ये इमरान खान का बयान है। अब इस पर बहस हो रही है कि ये सही है या गलत है। इसमें इमरान खान के बयान के दो हिस्से हैं। मैं दूसरे हिस्से पर बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले ये मैं आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ कि इमरान खान का बयान सही है या गलत है, और कैसे गलत है या कैसे सही है। देखें, जो इस पर शोर मचा रहे हैं, क्या पहला सवाल ये है कि क्या वो ये कहना चाहते हैं कि जी मेरिट से हटकर तकर्रुरी नहीं की जा सकती, या पाकिस्तान में कभी मेरिट से हटकर तकर्रुरी नहीं हुई और इमरान खान का खदशा बिल्कुल गलत है। देखें, मेरे हाथ में इस वक्त ये किताब है। सुहेल वड़ाई साहब ने इंटरव्यू किया था नवाज शरीफ का, जब वो मुशर्रफ के ज़माने में जलावतन हो गए थे, और जलावतन होने के बाद सुहेल वड़ाई साहब ने लंदन जाकर उनका एक बहुत तफसीली इंटरव्यू किया था, और काफ़ी मोटी किताब इस पे छापी थी जिसका नाम था गद्दार कौन। तो गद्दार कौन के कुछ सफ़ात जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कुछ पैराग्राफ्स जिसमें आपको पता चलेगा कि नवाज शरीफ खुद ये एतराफ़ कर चुके हैं कि मेरिट से हटकर उन्होंने तकर्रुरियाँ की हैं। अब देखिए, मैं आपके एक सफ़ा नंबर 136 गद्दार कौन का सफ़ा नंबर 136 ज़रा पढ़िए। इसमें लिखा है कि अगरचे हमें सीनियरिटी के लिहाज से नंबर 1 को मुंतखब करना चाहिए था। ये परवेज़ मुशर्रफ के तकर्रुर पे बात हो रही है। अगरचे हमें सीनियरिटी के लिहाज से नंबर 1 को मुंतखब करना चाहिए था, ये मेरी गलती थी। मुझे उस वक्त सीनियर मोस्ट जनरल अली कुली खान या जनरल खालिद नवाज को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहिए था। उस वक्त मुझे गलत एडवाइस दी गई। मुझे कहा गया कि ये फलां की साइड पर है और ये फलां का रिश्तेदार है। बाद में मुझे पता चला कि सेक्रेटरी दिफा इफ्तिखार अली खान यानी चौधरी निसार के जो भाई थे, और उनके भाई की यानी चौधरी निसार अली खान की अली कुली खान से कोई ज़ाती परखाश थी, और उन्होंने उनका तकर्रुर रोककर अपनी ज़ाती परखाश का बदला उतारा। इस मामले में मैंने यह सबक सीखा कि हमेशा सीनियर मोस्ट को हक मिलना चाहिए, माँ सवाए कि इसमें बहुत बड़ी खामी हो। जनरल अली कुली खान में ऐसी कोई खामी मौजूद नहीं थी। दर हकीकत वाकई बड़ी गलती सरजद हो गई है, और ये सीनियर तरीन शख्स के साथ ज्यादती हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। वो कहते हैं अली कुली खान में कोई गलती नहीं थी, वो टॉप, और अली कुली खान वैसे भी मेरिट के हिसाब से उस वक्त नंबर 1 जनरल थे, और मेरिट के हिसाब से उनका तकर्रुर होना चाहिए था। लेकिन मेरिट से हट के नवाज शरीफ ने अली कुली खान को इसलिए लगाया कि ये फलां का रिश्तेदार है, और मुशर्रफ फलां का रिश्तेदार या दोस्त है, चौधरी निसार का दोस्त है, फलां का, यानी मेरिट को कर दिया नज़रअंदाज, और मेरिट से हट के दोस्ती की बुनियाद पर इसलिए आर्मी चीफ लगाया कि ये हमें फ़ायदा पहुंचाएगा और वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो फ़ायदे और नुकसान को जहन में रख कर आर्मी चीफ के तकर्रुरी की, इसका एतराफ़ खुद नवाज शरीफ ने किया है। अगले ही सफ़े पर लिखा है, जो नवाज शरीफ खुद एतराफ़ करते हैं, वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात है। वो कहते हैं कि मैं आपको साफ बताऊं कि खुफिया एजेंसियों की सिफारिशात मुशर्रफ की तकर्रुरी के खिलाफ थी। खुफिया एजेंसी कहती थी कि मुशर्रफ को आर्मी चीफ ना लगाओ, ये मेरिट पर भी नहीं है, इसकी फाइल भी इसको सपोर्ट नहीं कर रही, और ये सूटेबल नहीं है इसके लिए। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ की मेरिट से हटकर तकर्रुरी की। आगे वो कहते हैं कि जी उनका ख्याल था कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए एक मौजूद शख्स नहीं है। एजेंसियों का ख्याल था कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए के ओहदे के लिए एक मौजूद शख्स नहीं है, क्योंकि वो बड़ा जल्दबाज और मुश्तिल हो जाने वाला बंदा है, और बगैर सोचे समझे जल्दी में फैसले करता है। तो देखें यहाँ क्या साबित हुआ। पहली बात तो ये साबित हुई कि नवाज शरीफ के बारे में इमरान खान ने जिस खदशे का इजहार किया है कि ये किसी शख्स को मेरिट से हटकर अपॉइंट कर सकते हैं, तो ये बात तो पहले वो कर चुके हैं। और नवाज शरीफ कहते हैं कि मैंने मेरिट से हटकर तकर्रुरी की थी, इसका एहसास मुझे बाद में हो गया। मुझे एजेंसियों ने भी कहा था कि इसको ना लगाएं आर्मी चीफ, लेकिन मैंने फिर भी लगाया, क्योंकि मुझे ये कहा गया था ये फलां का रिश्तेदार है, फलां का बंदा है, और अली कुली खान के बारे में भी कहा गया फलां का रिश्तेदार है, फलां का बंदा है। तो अपने बंदे की तलाश में मेरिट से हटकर तकर्रुरी की। पहली बात तो ये। जब मुशर्रफ को हटाया गया तो किसको आर्मी चीफ लगाया गया था? दूसरी मरतबा आर्मी चीफ लगाया गया ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को। जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट जो हैं, उनकी तकर्रुरी अगेन मेरिट से हट करती है। अगरचे हमारा उनका से बड़ा न्याजमंदी का ताल्लुक है, बड़ा उनका साथ एहतराम का ताल्लुक है, मगर जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट जो है वो नेक नाकाम IAS चीफ थे। उनके ज़माने में उनके सब ऑर्डिनेट परवेज़ मुशर्रफ को वो खुद एतराफ़ करते हैं इस बात का, मुझे उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा कि मेरे जो लोग थे वो आर्मी चीफ को रिपोर्ट कर रहे थे और मुझे बताते ही नहीं थे। यानी परवेज़ मुशर्रफ जो कुछ कर रहा था मुझे खबर ही नहीं होती थी।
تو وہ ایک اس طرح کے تھے، اور پھر ان کا انجینئرنگ کورس سے تعلق تھا، وہ کوالیفائی نہیں کر رہے تھے اس طرح سے آرمی چیف بننے کے لیے، لیکن نواز شریف نے صرف ان کو اس لیے آرمی چیف لگایا کہ ان کے ساتھ بڑا اعتماد کا تعلق تھا اور بڑا بھروسہ تھا ان کے اوپر کہ یہ میرا بڑا قریبی ہے اور یہ مجھے جو ہے وہ سپورٹ کرے گا. تو اس بنیاد پہ ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف لگا دیا گیا. تو اگین میرٹ سے ہٹ کے تقرری کی گئی. تو میرٹ سے، اور پھر جب نواز شریف کو ہٹایا گیا تو دیکھیں، پہلے چلے میں اس بات کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں آپ کے لیے. اس میں کنکلوڈ یوں ہے کہ نواز شریف صاحب ماضی میں آرمی چیف کی میرٹ سے ہٹ کر تقرریوں کا اعتراف کر چکے ہیں، جس کا حوالہ میں نے آپ کو دیا، جو کہ خود انہوں نے اپنی کتاب میں سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ انٹرویو جو تھا نواز شریف کا، اس میں یہ چھپ چکا ہے. تو یہ انٹرویو، جو تہلکہ خیز انٹرویو آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کا خدشہ درست ہے کہ وہ پھر میرٹ سے ہٹ کر کسی بہت نیچے کے جنرل کو اٹھا کے اوپر لا سکتے ہیں. میں جو عمران خان کی بات میں ایک خرابی ہے کہ انہوں نے حب الوطنی پر شک کیا کسی جنرل کی، وہ ان کا ایک کمزور جملہ ہے، اس پر میں آگے جا کے آتا ہوں، لیکن پہلے ذرا اس بات کو مکمل کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب دیکھیں نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تو انہوں نے آرمی چیفز پر اس کا ملبہ ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے تو فلاں نے نکالا ہے. جب بھی نکالا گیا، دیکھیں جب ان کو جنرل وحید کاکڑ کے زمانے میں پہلی مرتبہ ہٹایا گیا، اور اگرچہ ان کی لڑائی اسحاق خان صاحب کے ساتھ تھی، تو اس کا ملبہ بھی انہوں نے آرمی چیف کے اوپر ڈالا، جنرل وحید کاکڑ پہ. اچھا، حالانکہ جنرل وحید کاکڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک غیر سیاسی جنرل تھے، اور یہ وہ جنرل تھے جن کو بے نظیر نے کہا کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. ایک ایسے جنرل تھے اور اپرائٹ جنرل تھے. اور اس جنرل کے بارے میں جب ان کو نکالا گیا تو کیا لکھتے ہیں، ذرا غدار کون کا صفحہ نمبر 98 ذرا پڑھ لیجئے. وہ کہتے ہیں جب غلام اسحاق خان نے کچھ عرصے کے بعد اسمبلی توڑ دی تو اسمبلی کے ٹوٹنے کے آرڈر مجھ تک بعد میں پہنچے اور فوج ٹی وی میں پہلے پہنچ گئی، جو کہ قانونی طور پر غلط تھا، اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے فوجی دستے کو ملک کے اندر کسی بھی جگہ پر وزیر اعظم کی مرضی کے برعکس بھیجیں. ابھی تو میں پاکستان کا وزیر اعظم تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ فوج ٹی وی اسٹیشن کے اندر داخل ہو گئی ہے، تو میں بہت حیران ہوا، اور پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ غلام اسحاق صاحب نے سیدھی کاکڑ صاحب سے بات کی ہے اور گورنمنٹ اور وزیر اعظم سے پوچھے بغیر ہی کاکڑ صاحب نے دستے بھیج دیے ہیں. یہ غلط تھا. اس کے باوجود میں خاموش رہا. اسمبلی ٹوٹ گئی، ہم عدالت تک گئے، پھر اسمبلی پھر سے سپریم کورٹ کے ذریعے بحال ہو گئی. بیچ میں کاکڑ صاحب بھی شامل رہے، لیکن کاکڑ صاحب نے جان بوجھ کر زیادتیاں کی، جیسے کہ پنجاب میں آرڈر جاری کیا کہ رینجرز کو گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے رینجرز کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے روک دیا، حالانکہ رینجرز فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ فوج کے سربراہ تھے تو فوج کو روک دیا کہ آپ کوئی قدم نہ اٹھائیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ کے حکم کی نافرمانی تھی اور وزیر اعظم کے حکم سے انکار تھا. تو یہ سب کچھ ہے جو یہ تمام لوگ کرتے رہے. اس کے باوجود ہم لوگ خاموش رہے کہ بھائی کام تو چلانا ہے. تو یہ نواز شریف صاحب کا جنرل وحید کاکڑ کے بارے میں ان کی رائے تھی جب ان کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا، حالانکہ ان کی غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ لڑائی تھی، اور وہ لڑائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ غلام اسحاق خان نے اسمبلیاں توڑ دیں، پھر اس کے بعد یہ دوبارہ ریسٹور ہوئے، اور پھر لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ وحید کاکڑ صاحب کو ان دونوں کو بلا کر صدر کو بھی گھر بھیجنا پڑا اور وزیر اعظم کو بھی. اچھا، ایک چیز اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دیکھیں جہانگیر کرامت آپ کو یاد ہوں گے پرویز مشرف سے پہلے ان سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا. جنرل جہانگیر کرامت بھی بڑے زبردست جنرل تھے، ان کا بڑا اچھا ریکارڈ تھا، بڑے میرٹ پر وہ آئے ہوئے جنرل تھے، لیکن ایک بات پر ان کو نکال دیا گیا. کس بات پر؟ انہوں نے کہا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا قیام عمل میں آنا چاہیے. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک ایسا فورم ہونا چاہیے جہاں پر فوج بھی اپنی انپٹ دے سکے اور قانونی طور پر اپنا مختلف سیکیورٹی کے معاملات میں اپنی رائے کا اظہار کر سکے. اس بات کو، اس سٹیٹمنٹ کو نواز شریف نے اتنا برا مانا کہ انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت سے کو بلا کر استعفیٰ مانگ لیا اور استعفیٰ ان سے طلب کر کے پرویز مشرف کو آرمی چیف لگا دیا. اب میرٹ کا قتل یوں کیا نواز شریف نے، اور دوسری طرف یعنی ایک طرف آپ ایک اپرائٹ جنرل کو ایک سٹیٹمنٹ پہ نکال رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل تقریباً اسی طرز کی موجود ہے، اور آج بھی فوج اپنا قانونی طریقے سے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے ایک فورم پر بیٹھ کر. ابھی ہم نے اس فورم کا بہت ذکر بھی سنا تھا پچھلے دنوں جب ایک سائفر کا ذکر آیا تھا عمران خان کے. لیکن صفحہ نمبر 135 پر دیکھیے کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی آرٹیکل 58(2)B نے ملک اور جمہوریت کو جتنا نقصان پہنچایا وہ ناقابل بیان ہے. فوج کے سربراہ کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ اسے ملک کی اندرونی سیاست میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتے، اور یہ بات ہم کو سمجھ لینی چاہیے. بس جنرل جہانگیر کرامت کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنانے کی تجویز نہ صرف غیر قانونی تھی، غیر جمہوری تھی، بلکہ اپنی قیادت کے ذریعے وزیر اعظم پر اپنی غیر قانونی حاکمیت جتانے کی کوشش تھی.
جب اس غلط اور غیر جمہوری سوچ کی طرف اس کی توجہ دلائی گئی تو اس نے ایک شریف انسان اور اچھے افسر کی طرح نہ صرف اپنی غلطی کو تسلیم کیا بلکہ ملازمت سے ریٹائرمنٹ کی بھی درخواست کی۔ جنرل جہانگیر کرامت نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ ان کا استعفیٰ ان کی آئندہ جانشینوں کے لیے ایک سبق ہے۔ میری رائے میں فوج کے سربراہ کو اپنی حاکمیت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح کی الجھنیں پیدا نہیں کرنی چاہیے جس سے ملک کے نظم و نسق میں خلل پڑے۔ اب یہ ہے نواز شریف صاحب جو آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کے ایک سٹیٹمنٹ کے بنیاد پر وہ کہتے ہیں میں نے ان سے بلا کر استعفیٰ مانگ لیا، بلکہ انہوں نے استعفے کی پیشکش کر دی، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، یا انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ کو اعتراض ہے تو میں استعفیٰ دیتا ہوں، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو ایک سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر آرمی چیف کو انہوں نے نکال دیا۔ تو میرٹ کا قتل کرنا یہ نواز شریف صاحب سے کوئی پوچھے، جب پہلے آرمی چیفز کی اپوائنٹمنٹس کرنی تھی نواز شریف نے، یعنی جنرل اسلم بیگ صاحب کے بعد عاصم نواز جنجوعہ کو لگایا گیا، اس وقت صدر کا اختیار تھا جنرل آرمی چیف کو لگانا، لیکن نواز شریف صاحب نے اس میں بھی بہت ایک پھڈا کیا تھا کہ جی میں اس جنرل کو نہیں چاہتا، اور جب وہ آ گئے تو ان کے ساتھ مسلسل لڑائی رہی، اور ان کے جو قریبی تھے آئی بی کے جو سربراہ تھے اس وقت بریگیڈیئر بلّہ، بریگیڈیئر امتیاز جن کو بریگیڈیئر بلّہ کہتے ہیں، تو بریگیڈیئر امتیاز صاحب جو ہیں انہوں نے ایک محفل میں جب نواز شریف بڑا زچ ہو رہے تھے کہتے یار یہ کیا کر رہا ہے آصف نواز، یہ کوئی بات ہے، تو بریگیڈیئر بلّہ نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، ہم اس کو بھی جنرل گل حسن بنا دیں گے۔ گل حسن ایک استعارے کے طور پر انہوں نے کہا، گل حسن وہ شخص تھا جس کو ذوالفقار بھٹو نے گن پوائنٹ پر آرمی چیف کے طور پر ہٹایا تھا، یعنی آرمی چیف گل حسن کو ذوالفقار علی بھٹو نے گن پوائنٹ پر ہٹا کر جنرل ٹکا خان کو آرمی چیف مقرر کیا تھا، گن پوائنٹ پر ہٹا کے ان کو کڈنیپ کر کے لاہور لے گئے تھے گاڑی میں پسٹل لگا کے، غلام مصطفیٰ کھر اور جتوئی صاحب، تو ان کو یہ گن پوائنٹ پر لے گئے تھے۔ یہ احوال خود جنرل گل حسن نے اپنی کتاب میں لکھا، میں کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا ہوا تھا پورا واقعہ۔ تو امتیاز بلّہ کہا کرتے تھے میاں صاحب فکر نہ کریں ہم ان کو گل حسن بنا دیں گے، اور آج حیران ہوں میں کہ نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ جی فوج کے ادارے کو بڑا عمران خان نے نقصان پہنچایا ہے، عمران خان نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ تقرری میرٹ سے ہٹ کے کر سکتے ہیں، اور میرٹ سارے جرنیلوں کا ایک جیسا نہیں ہوتا، فرق ہوتا ہے، کسی کی آپ رینک ورنہ سارے کے سارے لیفٹیننٹ جنرل کیوں نہیں بن جاتے، کوئی بریگیڈیئر پہ رک جاتا ہے، کوئی کہیں رک جاتا ہے، کیونکہ سب کی فائل مختلف ہوتی ہے، سب کی جو صلاحیت ہے وہ مختلف ہوتی ہے، سب کا ریکارڈ مختلف ہوتا ہے، تبھی تو ایجنسیاں رپورٹ پیش کرتی ہیں کہ جی یہ آرمی چیف کے لیے سوٹیبل ہے اور یہ آرمی چیف کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی ایک میرٹ سے ہٹ کے تقرری نہیں ہو سکتی، تو اس کا خدشہ موجود رہتا ہے کہ ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ میں نے جو ابھی تک اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا بات جو عمران خان سے چوک ہو گئی، جو انہوں نے غلط جملہ کہہ دیا کہ جی یہ چاہتے ہیں کوئی محب وطن جنرل نہ آ جائے۔ دیکھیں جرنیل کی صلاحیت کم زیادہ ہو سکتی ہے، وہ ایک بہت اعلیٰ کیلیبر کا یا کم کیلیبر کا جنرل ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ محب وطن ہے اور یہ محب وطن نہیں ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جملہ تھا جو کمزور پہلو تھا عمران خان کی تقریر کا، انہیں یہ محب وطن کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن خدشے کا اظہار انہوں نے ٹھیک کیا ہے کہ پی ڈی ایم میرٹ سے ہٹ کر اس بنیاد پر تقرری کر سکتی ہے یا ان کی حکومت کہ یہ شخص اپنا بندہ ہے کہ نہیں بندہ، اور یہ ان کے مفادات کا تحفظ کرے گا کہ نہیں کرے گا، اور کیا آنے والے دنوں میں ان کو تنگ کرے گا یا کیسے چلے گا۔ تو یہ خدشہ جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس خدشے کا اظہار کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا، مثال دیتا ہوں میں آپ کو، بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن علی قلی خان کے فادر ہوا کرتے تھے، غالباً حبیب اللہ ان کا نام تھا، جنرل حبیب اللہ، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو، یا کچھ اس سے ملتا جلتا نام تھا۔ جنرل ایوب خان کے فوراً بعد جس کو آرمی چیف بننا چاہیے تھا وہ ان کو بننا چاہیے تھا، علی قلی خان کے والد کو، لیکن ان کو نہیں بنایا گیا، اور کس کو بنا دیا گیا؟ جنرل یحییٰ خان کو۔ کیا کیا یحییٰ خان نے ملک توڑ دیا، اور ملک توڑنے کے ذمہ دار ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ پھر ضیاء الحق کو 7ویں نمبر سے اٹھا کے پروموٹ کیا تھا غالباً، یا 5ویں نمبر سے نیچے سے اٹھا کر لے کر گئے تھے ذوالفقار علی بھٹو، اور انہوں نے کیا کیا ملک کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ۔ تو میرٹ سے ہٹ کے تقرریاں پاکستان میں ہوتی رہی ہیں، اور اس خدشے کا اظہار کرنا میرے خیال میں غلط نہیں ہے، لیکن کسی کی حب الوطنی پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔